अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिर। आज 7 अप्रैल बरोज पीर, ईद के एक हफ्ता गुजर जाने के बाद जी आज बिल आखिर पाकिस्तान की तमाम अदालतें खुली हैं। बड़ी बड़ी खबरें आई हैं और जाहिर है अब अदालतें खबरों के लिए ही खुलती हैं। यानी खबर आ जाती है कि फलां केस की समाअत हुई, निकला कुछ भी नहीं। फलां केस की समाअत हुई, बेंच टूट गया। फलां केस की समाअत हुई, जज साहब लेट गए। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होता। बहरहाल तकरीबन 2 हफ्तों के बाद, क्योंकि अदालत से ईद से पहले वाला जो अदालती हफ्ता था उसके अंदर तो वैसे ही जजेस ने यही कहना शुरू कर दिया था कि ईद के बाद देखेंगे। अब ईद के बाद भी हफ्ता गुजर गया, तो अब 2 हफ्तों के बाद जो अहम मुकदमात थे उनकी आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी और फिर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी समाअत हुई है। सबसे अहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर सहाफी अहमद नूरानी, जिनके 2 भाइयों को रमजान के महीने में उठाया गया था, अभी तक उनका कोई अता पता नहीं। आज से 15 दिन पहले आईजी इस्लामाबाद को तलब किया गया था और उन्होंने कहा था कि हम लगे हुए हैं और जल्द ही हम बाजियाब करवा लेंगे। हमने इधर से पूछा, नीचे से, जमीन के ऊपर से, जमीन के नीचे से, हर तरफ से, अस्पतालों से, थानों से हमने ढूंढ मारा है, हमें कहीं पे नहीं मिले, हम ढूंढ लेंगे। तो बहरहाल आज समाअत हुई। आईजी साहब को कहा गया कि आप 11 बजे हाजिर हूं। आईजी साहब आ गए, खाली हाथ, ना आता ना पता, बस इधर की उधर, और बस कोई परफॉर्मेंस नहीं। वजारत दिफा से जवाब मांगा गया, उन्होंने कहा कि हम तो इन दोनों को जानते भी नहीं है, हमें क्या पता किसने उठाया है, हम कोई जानते नहीं है। और जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास वही घसे पीटे रिमार्क्स के मीडिया ट्रायल हो रहा है और जो है वो देखना होगा, अगर ना बाजियाब हुए तो मैं पुलिस वालों पर पर्चा देने का कहूंगा। बस यही बात है, घसी पिटी बात है। एडवोकेट ईमान मजारी उन्होंने जुर्रत की और वो बोली, उन्होंने कहा ये जो पुलिस वाले आके आईजी साहब खड़े हुए ना नीली वर्दी में, ये नीली वर्दी के बस की बात नहीं है। खाकी वर्दी वालों से पूछे, खाकी वर्दी वालों से पूछे, उनसे पता चलेगा, इनके बस की बात नहीं है। बहरहाल कुछ नहीं निकला। अहमद नूरानी की वालदा रोते हुए दोबारा एक दफा फिर से आंसुओं के साथ, पहले भी वो रोते हुए निकली थी, आज भी वो रोते हुए अदालत से निकली और उन्होंने कहा कि ये जो ताकतवर है ये मुसलमान खुद को कहते हैं, ये जो अदालतों में बैठे हैं ये सारे खुद को मुसलमान कहते हैं। मैं कहती हूं कि इनके बच्चे उठाए जाएं तो फिर इनको पता चले कि एक मां के ऊपर क्या गुजरती है। बहरहाल कुछ भी हासिल असूल इस मुकदमे के अंदर नहीं हुआ और सबको पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है और किस चीज की अहमद नूरानी को सजा दी जा रही है, और बल्कि अहमद नूरानी की वालदा को जो है वो सजा दी जा रही है। बहरहाल यही। दूसरी तरफ सहाफी फरहान मलिक, वो भी तकरीबन उन्हें 2 से 3 हफ्ते हो गए जब एफआईए ने उन्हें पर्चा दे लिया, गिरफ्तार कर लिया, फिर इससे पहले दोबारा उनका रिमांड हो गया, दोबारा गिरफ्तारी हो गई। आज उन्हें अदालत में पेश किया गया और 1 लाख मुचलके के इव्ज एक मुकदमे के अंदर उनकी जमानत मंजूर हो गई है। अब देखना यह होगा कि दोबारा उन्हें गिरफ्तार किया जाता है या नहीं किया जाता, अदरवाइज तो उन्हें पिछले 15-20 दिनों से जाहिर गिरफ्तार ही रखा हुआ है। तो बहरहाल उनकी आज जमानत मंजूर हुई है। फिर बिलावल साहब अगले 10 दिन के लिए, 10 से 12 या 15 दिन के लिए दुबई चले गए निजी दौरे पर, प्राइवेट दौरे पर। यानी एक तरफ कहा जाता है अब्बा जी बीमार है, जरदारी साहब सख्त बीमार है और वो हॉस्पिटल में है। अगर इतने ही बीमार हैं, अकलौता बेटा वो निजी दौरे पर दुबई चला गया। नहीं, हमारे यहां आमतौर पे पाकिस्तान में, दुनिया भर में ये रवायत है कि आपका बूढ़ा वालिद बीमार है, अस्पताल में पड़ा हुआ है, आप निजी दौरे से, यानी ये समझ में नहीं ना आती। एक तरफ कहते हैं जरदारी साहब सख्त बीमार है, बस वो कोविड हो गया है, सर्दी लगती है, ये है वो है, कमजोर हो गए। और बिलावल साहब, और साथ ही आज 5 बजे कौमी असेंबली का इजलास भी है, हंगामी इजलास सिक्योरिटी की सूरत हाल पर। अब जरा अंदाजा करें, जरदारी साहब जो सुप्रीम कमांडर है मुल्क के, वो अस्पताल में पड़े हुए हैं, और फिर बिलावल चेयरमैन पीपल्स पार्टी वो बैरून मुल्क हैं, और
قومی اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور پھر ایک اور اہم اجلاس کل امریکی، خاص طور پہ امریکہ کی تو ظاہر نظر ہوتی ہے، جہاں پہ انہیں منرلز نظر آئیں، جہاں پہ انہیں کوئی چیز نظر آئے وہ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. اسی طرح وہ یوکرین سے بھی مانگ رہے تھے کہ ہمیں اپنے منرلز کے اندر حصہ دیں، ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے. تو اب امریکہ سے ایک وفد پاکستان آیا ہوا ہے، جو پاکستان کے اندر جو ریکارڈک اور یہ سونے کے اور چاندی کے، تانبے کے، لوہے کے جو بھی بلوچستان میں ذخائر ہیں، ان پر ظاہر سب کی نظر ہے، چاہے وہ سعودی ہوں، چاہے وہ امریکی ہوں، چاہے وہ پاکستانی ہوں، سب کی نظر ہے. ہاں بلوچستان کو حقوق نہیں دینے، بلوچستان کے لوگوں کے پیروں میں بے شک جوتا بھی نہ ہو، لیکن ظاہر ہے مالا مال ہے وہ علاقہ، اور اس کی بیس پر ہم نے باقی سفارتکاریاں اور آگے پیچھے رنگلیاں بھی منانی ہیں. اب خبر یہ ہے پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 2025 کا انعقاد کل 8 اور 9 اپریل کو اسلام آباد میں کیا جائے گا. آرمی چیف جنرل عاصم منیر شرکت کریں گے. کانفرنس میں امریکی وفد سمیت عالمی سرمایہ کار شریک ہوں گے. اچھا جی، ایک قومی اسمبلی کا اجلاس آج بلا لیا گیا ہے اور کل یہ کانفرنس ہے جس میں آرمی چیف شریک ہوں گے. آپ ذرا مولانا کے حوالے سے خبر سن لیں. مولانا ایک دفعہ پھر سے پی ٹی آئی سے ناراض ہو گئے ہیں، یعنی ناراض ہو گئے ہیں، شکوہ کر رہے ہیں، نالاں ہیں، اور اتحاد ذرائع بتا رہے ہیں کہ خطرے میں پڑ گیا ہے. سینٹر کامران مرتضیٰ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آپ چپکے چپکے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، کیونکہ گنڈا پر وہ خان سے ملا اور خان سے کہا، اور اس کے بعد جیو پر خبر چلی کہ وہ جی عمران خان نے جو ہے وہ جسے کہتے ہیں جزوی طور پہ ہاں کر دی ہے مذاکرات کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے. تو اب مولانا کہتے ہیں، کامران مرتضیٰ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آپ کی بات بھی تھی کہ اگر آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کرنی، اور اگر آپ نے بات کرنی بھی ہے تو مل کے جو بھی ہے وہ ایک اکٹھا ایجنڈا ہوگا. تو آپ اکیلے جا کے بالا معاملات جو ہیں وہ طے نہیں کریں گے، اور بیک ڈور رابطے بالکل نہیں ہوں گے. ہم جو اتحاد بنائیں گے اس کے شارٹ ٹرم جو ہے وہ نہیں ہوں گے اس کے فوائد، ہم کہیں کہ جو ابھی ہم یہ فائدہ اسٹیبلشمنٹ سے لے لیں، بلکہ ہم سویلین سپرمیسی کے لیے، جمہوریت کے لیے ایک جسے کہتے ہیں مستند جدوجہد کریں گے. یہ نہیں کہ ابھی ڈیل کر لو، ایک فریق ڈیل کر لے اور دوسرا فریق ادھر ہی رلتا رہے. اس طرح سے نہیں ہوگا. جو بھی کریں گے اعتماد میں لے کر مل کر کریں گے. لیکن آپ تو وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت بھی کر رہے ہیں اور ہمارے پاس خبریں آ رہی ہیں کہ آپ چپکے مل رہے ہیں. اب اس پر پی ٹی آئی کی جانب سے بھی جواب دیا گیا ہے. جے یو آئی کو کہا گیا ہے کہ آپ بھی تو 26ویں ترمیم پر ووٹ دینے چلے گئے تھے اور قومی سلامتی اجلاس میں بھی آپ نے شرکت کر لی تھی، اور ظاہر ہے ووٹ دینے کے معاملے پر بھی جہاں تک ایک نیوٹرل تجزیہ ہے کہ یہ مولانا کے ساتھ سارے ملاقاتیں کر رہے تھے بیرسٹر گور اور سارے پی ٹی آئی والے، اور کہہ رہے تھے ٹھیک ہے اب آپ نے جو چھانٹی کر لی ہے مواد یہ ہمیں منظور ہے، بس ہم ووٹ نہیں دیں گے، ہمارا ایک بیانیہ ہے، آپ چلے جائیں. اور جہاں تک یہ سیکیورٹی والے اجلاس کیا ہے، رات کو 2-3 بجے تک تو پی ٹی آئی والے بھی تیار بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے جی جانا ہے اجلاس کے اندر. وہ 14 ناموں کی لسٹ بھی آ گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا. اب صبح اٹھے پتا چلا جی نہیں وہ نہیں شرکت کر رہے. تو مولانا نے کہا کہ آپ نے مجھے پہلے بتانا تھا، اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے اور صبح آپ رات کے 1 بجے تک تو آپ نے جانا تھا، تو لہٰذا ہم تو جائیں گے. تو لہٰذا یہ چیزیں ابھی جو ہے وہ مولانا اور پی ٹی آئی کے درمیان چل رہی ہیں. پھر جناب لاہور ہائی کورٹ میں بینچ ٹوٹ گیا ہے. بہت اہم کیس تھا یہ، جو ایم پی او آرڈر کے تحت لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے یا گرفتار کر لیا جاتا ہے، 1 مہینے تک نظر بند کر دیا جاتا ہے. اس کو لاہور ہائی کورٹ کے ایک بینچ نے کالعدم قرار دے دیا تھا. انہوں نے کہا تھا یہ انگریز دور کی، فرنگیوں کے دور کی یہ ساری دفعات ہے، چاہے 144 والی ہوں یا ایم پی او آرڈر والا معاملہ ہو، تو اس کو یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے، تو اس کو انہوں نے معطل کر دیا تھا. اب اس پر مسلسل سماعتیں، اس کو کیونکہ چیلنج کیا ہوا تھا، سماعتیں ہو رہی تھی. اب خبر کیا ہے، لاہور ہائی کورٹ میں نظر بندی کے قانون کے سیکشن 1(3) کے خلاف کیس کی سماعت. لارجر بینچ کے رکن جسٹس خالد اسحاق نے کیس کی سماعت سے معذرت کر لی. اس کیس میں معزز جج صاحب 27A کے نوٹس کے تحت رپورٹ فائل کر چکے ہیں. جسٹس فاروق حیدر، جسٹس خالد صاحب کی جانب سے کیس کی معذرت کے بعد لارجر بینچ جو ہے وہ تعلیل ہو گیا ہے. اب نیا بینچ جو ہے وہ بنے گا. اسی طرح آج سپریم کورٹ کے اندر جسٹس یحییٰ افریدی کی عدالت میں بھی 9 مئی کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی، اور ساتھ ہی جسٹس امین الدین صاحب کا جو آئینی بینچ ہے اس کے اندر بھی کیسز کی سماعت ہوئی. تو جو سب سے اہم مقدمے کی سماعت ہوئی جب جسٹس شہزاد ملک لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، بڑے تگڑے جج، بڑے تگڑے انہوں نے فیصلے دیے. تو اس وقت
سرگودا کے جج اور کچھ دیگر ججز اور خاص طور پہ راولپنڈی کے جج ان سے کیسز واپس لینے کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا کہ وہ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں مان رہے تھے. تو 11 کے قریب درخواستیں آئی تھی جو ایک ایک کر کے ساری جسٹس ملک شہزاد نے جو ہے اس وقت فارغ کر دی تھی اور ساتھ میں 2 لاکھ فی درخواست جرمانہ بھی کیا تھا کہ آپ کی جرت کیسے ہوئی آپ جج کے خلاف کیس لے کر آ گئے. اب ان کو چیلنج کیا گیا تھا حکومت پنجاب کی جانب سے, تو لہٰذا آج جو جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں انہوں نے وہ جرمانہ جو جسٹس ملک شہزاد نے کیا تھا وہ برقرار رکھا ہے. یعنی انہوں نے وہ جو درخواستیں تھی جو فیصلہ تھا اس کو ہی برقرار رکھا. ظاہر ہے چیف جسٹس نے پورا صوبہ چلانا ہوتا ہے اور انہوں نے جو حکومت کو پیغام دینا تھا انہوں نے اس جرمانے کے ذریعے پیغام دیا تھا کہ آپ عدلیہ میں مداخلت نہ کریں, تو اس لیے میں جرمانہ یہ برقرار رکھتا ہوں. پھر جناب ایک اور خبر ہے, سپریم کورٹ کا 9 مئی ملزمان کی ضمانتیں منسوخ کرنے کے کیس میں اسپیشل پراسیکیوٹر کو 2 نکات پر ہدایت لینے کا حکم. ضمانت منسوخ کرنے کے بجائے 3 ماہ میں فیصلے کا حکم دے دیتے ہیں. ٹرائل کورٹس کو پابند کریں گے کہ ہر 15 دن بعد ہائی کورٹ کو پیش رفت رپورٹ جمع کروائیں جیسے یحییٰ آفریدی. اور اس کے علاوہ 25ویں آئینی ترمیم یعنی یہ 26 سے جو پہلے 25ویں آئینی ترمیم کا کیس آج سپریم کورٹ کے اندر لگا اور اس کے بعد اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہم نے اس پر جواب جمع کرانا ہے اور درخواست گزارنے کا کہ بڑی مشکل سے تو یہ اتنے سالوں کے بعد کیس لگا ہے, آج اس پر سماعت کریں. بہرحال 2 ہفتوں کے لیے اس پر بھی سماعت ملتوی ہو گئی اور پھر سپر ٹیکس والا کیس جس کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہو رہی تھی اس میں وکیل مخدوم علی خان کی عدم دستیابی کے باعث سماعت 15 اپریل تک ملتوی ہو گئی ہے اور جسٹس امین الدین کی جانب سے کہا گیا کہ 15 اپریل کے بعد روزانہ کی بنیاد پر اس کیس کی ہم سماعت کریں گے. پاکستان زندہ باد.